150 मीटर पे चलाएं तो उसकी इंपैक्ट और ताकत क्या होती है, उसका फिर इफेक्ट क्या हुआ कि मोहम्मद इदरीस साहब को जो हिप में गोली लगी थी उसने उसका ब्लैडर, उसका इंटेस्टाइन परफोरेट कर दिया था, उनको डैमेज हुआ था, वो सर्जरी उनकी हुई पर वो उन सर्जरी की ताब, जख्मों की ताब ना ला सके और वो शहीद हुए। इसी तरह मेरे अपने हलके में एक हमारा साथी इमरान अब्बासी साहब, उनको कंधे में राइट साइड पे गोली लगी थी और नीचे पेट से निकली थी। आप खुद लगाएं उस गोली की ताकत कितनी थी। तो ये वो चीजें हैं जो आपके सामने हम लोग फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं। 13 शोहदा हमारे हैं, हजारों लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। वो जख्मी जो है वो कहीं पे सामने नहीं आए क्योंकि FIRs लॉन्च होती हैं तो वो आते हैं और ये बात करते हैं कि जी अमेरिका में कोर्ट्स ने कांग्रेस पे जिन लोगों ने हमला दावा बोला था तो उनको ट्राई किया था, वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं थे, वो उनकी सिविलियन कोर्ट्स ने किया था। यहां पे जनाबे वाला ये मेरी चंद आपके सामने गुजारिशात थी जो हमने रखनी थी। आखिर में परसों वजीर आजम इमरान खान साहब से कैसर साहब भी थे, मैं भी था, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट्स में थे और उन्होंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मेरे ऊपर जो भी हुआ मैं उन लोगों को माफ करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और पीस के लिए, इस अमन के लिए, इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने नेगोशिएशंस कमेटी का खुद उन्होंने तश्कील दिया और इंशाअल्लाह ताला इस नजरिए के साथ हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मईशत जो है वो इस वक्त ठीक हालत में नहीं है, डगमगा रही है, उस पर डिटेल ब्रीफिंग में हम लोग बाद में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं फैक्ट्स पे कि आपके पास एग्जिबिट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1, ये 8 तारीख की 8 नवंबर 2021 पे नंबर 1 आपको मैं बताना चाहता हूं जनाबे वाला कि जितने आपके ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स थे उनको उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को ने कॉन्फिडेंस में लिया और उस वक्त हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजीर आजम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और उस वक्त के DG-ISI जनाब फैज हमीद साहब और उस वक्त के DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब और बाकी जो लोग थे सीनियर मिलिट्री क़यादत वो मौजूद थी और उन्होंने बुनियादी तौर पे जिस वक्त ब्रीफिंग दी तो उस पे मैं ये आपको अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूं, उसका तर्जुमा कर देता हूं। ऑन द लॉ मेकर्स डिमांड टू टेक पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ओवर द एग्रीमेंट विद TTP, sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. नंबर 1, बुनियादी तौर पे वहां पे हम लोग मौजूद थे। उस वक्त 3-4 साथी हम लोग, उस वक्त असद कैसर साहब भी एज स्पीकर इस नेशनल कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली की सदारत कर रहे थे और उस वक्त जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि जो कि अभी शिबली फराज साहब ने कही कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट या जंग का इख्तिताम जो है वो मुज़ाकरात के साथ होता है और हमारे दो उस वक्त के ऑपोजिशन के मेंबरान उन्होंने सवाल पूछा था तो जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि हम लोग ये मुज़ाकरात करेंगे। नंबर 2, उस वक्त के लीडर शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर और इस वक्त के सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी भी उस मीटिंग में मौजूद थे और वो यहीं पे थे। बिलावल भुट्टो भी साथ थे और उनके साथ साथ ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, एहसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, रेना रबानी कार, नवीद कमर, मोहसिन दावड़, ख्वाजा साद रफीक और बाकी भी साथी। मैं इसलिए नाम जल्दी से ले रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए ये इस चीज की कोलैबोरेशन, इस चीज को वो बेसिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये लोग वहां पे मौजूद थे। तो ये आ गया एग्जिबिट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 कि ये जनाबे वाला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उस पे उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा था ये कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई फर्द वाहिद का ये कोई डिसीजन नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाएं जनाबे वाला कि इस चीज पे आप आ जाते हैं कि एग्जिबिट नंबर 2 पे आप आते हैं। एग्जिबिट नंबर 2 पे आप आते हैं। DG-ISPR ने कहा जी कि डिसमेंटल द इलीगल स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छी बात है, इलीगल स्पेक्ट्रम उन्होंने कहा है कि जी यहां पे वैल्यूड एट बिलियंस ऑफ रुपीस स्मगलिंग होती है, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बलूचिस्तान से लेके KP के पहाड़ों तक जाता है तो वहां पे कोई बलूचिस्तान के मालखाने का पटवारी या गिरदावर तो नहीं बैठा हुआ ना कि
نہ کہ KP کا کوئی گداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے. تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں. آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس سمگل ہو رہی ہیں، تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے سال کا. تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا. آپ کے ٹرک آتے ہیں اور وہ اس وقت KP تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے. تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں. ڈرونز بھی ہیں، انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں، پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں. اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ. یہ مجھے پورا یقین ہے. تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بیزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا تو وہ ان سمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جناب والا انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم جو ہے وہ تب ہوگا جب گورننس کے بارے میں انہوں نے بات کی اور بالخصوص KP کو انہوں نے اٹھایا. سندھ اور بلوچستان اور پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا. جہاں پہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آیا. تو لہٰذا KP کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ فیصل امین خان گنڈاپور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں انہوں نے کل زبردست ٹویٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جناب والا کہ واحد صوبہ ہے جس نے آپ کے IMF کے ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے پروونشل سرپلس دیا. پنجاب جو ہے وہ خسارے میں. آپ کا جناب والا اس وقت صحت کارڈ پہ 30.3 ارب روپے جو ہے وہ KP حکومت نے مطلب سپینڈ کیا ہے، خرچ کیا ہے، باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے، وفاقی حکومت نے KP کا تقریباً 1500 ارب روپے وہ ادائی نہیں کیا جو انہوں نے ادائی کرنی ہے. 1500 ارب روپیہ خواتین و حضرات خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت نے دینا ہے، اس نے ادائی نہیں کیا. اور یہ جو ہے یہ سب کا سب KP اپنے وسائل سے کر رہے ہیں اور اس کے اوپر تیمور خان جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر KP کے رہے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے بتائیں گے. اسی طرح ادویات دیتے رہے ہیں، گندم دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے شودا پیکج جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب KP دیتا رہا ہے. مرکز نے کیا کیا KP کے لیے؟ یہ ایک چیز آ گئی. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں خواتین و حضرات فیکٹ نمبر 3 ایگزیبٹ نمبر 2 کے حوالے سے کہ آپ اس پہ آ جائیں. اور یہ میں آج کی ڈان کی اخبار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ آرٹیکل آیا، میں اس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اس اخبار کو. نو ون ایٹ دا پریس بریفنگ ریمائنڈڈ دا جنرل دیٹ ایون آفٹر PTI's departure in 2022 the military kept advocating talks with TTP in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022. یہ بھی PTI کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا، جو PDM کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا، which was attended by the then Army Chief General Qamar Bajwa, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum, and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. خواتین و حضرات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا، صاف ستھری بات ہے. آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور PDM گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں TTP کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں میں پھر بات کرتا ہوں، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ کوئی ڈون، یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا. اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں. میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے. اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیر اعظم تھے تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں، یعنی کہ امن میں، نہ کہ کانفلکٹ میں، یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا، پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایفرٹس پیو دا وے فار ڈائلاگ بٹوین افغان فیکشنز اینڈ وارنگ گروپس. اور یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد اٹ واز آلسو نوٹڈ دیٹ ڈیو ٹو اسلام آباد ایفرٹس میننگ فل ٹاکس ہیو بیگن بٹوین دا یو ایس اینڈ دا طالبان, کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاک شروع ہو چکی ہیں. اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان ٹیریٹری از not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan. The DGISI had said during the session, جس وقت فیض حمید صاحب تھے DGISI, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی, اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. اس وقت امن تھا خواتین و حضرات, وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں, نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف, میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف, رپورٹرز کے خلاف, میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف, اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا, اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں, فیکٹس آر سیکرٹ, یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں, 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے, کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے, اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو, کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے, اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے, کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل افسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے, عموماً کرنل ہوتا ہے, اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپھڑا دے دیتا ہے, وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹنس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا. ڈیفنس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے, اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں. اور اس پہ ہمارے اسیران میں, جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے, اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کنڈیم کرتے ہیں. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں, آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کیا ہوتی ہے. آپ کی نیشنل اسمبلی, سینٹ, آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت, آپ کی صوبائی حکومتیں, صوبائی اسمبلیز, آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں, فوج, کوسٹ گارڈ, پولیس, یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں. تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے, مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن, وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے, جس میں جوڈیشری ہے, جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے, وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں, اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے. اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا, آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے, پیسفل پرامن مظاہرہ تھا, یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے, وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتائے, اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. کیسر صاحب آپ بولیں گے, آپ ادھر آ جائیں, میں سائڈ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی صاحب اور ریف صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے. میں صرف افغانستان کے حوالے سے جو کل تبصرہ ہوا ہے یا تذکرہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. عمر ریف صاحب نے تو کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں, اور اس کا ایک ثبوت جو ہے میرے پاس بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے, وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے
22 جولائی کو کیا ہے 2022 کو، اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کی جو ٹویٹ ہے، کہ اس میں خود انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس پروسیس کو اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہے، پوری جو بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں یا جو بھی اس وقت جو ملٹری کی جو لیڈرشپ تھی یا پارلیمنٹ میں جتنے لوگ اویلیبل تھے، ان سب کے مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسٹاک کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ رانا سونڈا، اور اس کی جو تمام ڈاکومنٹس ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی اویلیبل ہیں، اور کیبنٹ کی جو میٹنگز ہے وہ بھی اویلیبل ہے، وہ بھی ہم جلد از جلد جو ہے نا قوم کے سامنے لائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں۔ میں تو خود اس پہ بہت ہی کنفیوزنگ، کوئی ذی شعور آدمی جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو وہ اس قسم کی روی اور اس قسم کی پالیسی کو انتہائی بیوقوفانہ پالیسی سمجھے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیں، آپ ایک طرف آپ کے انڈیا کے ساتھ آپ کے بارڈرز ہیں، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا جو پہلے ہوا کرتے تھے اس لیول پہ وہ تعلقات آپ کے نہیں ہیں۔ چائنا کے ساتھ بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگ بہت افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہو رہی ہے، اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے، اور خان صاحب نے اس کی حوالے سے جو بات کی ہے ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان جو کہ اس وقت تقریباً 50 سال سے اس ریجن میں افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستان جو ہے نا جنگ کی زد میں ہے، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا وہ جنگیں یا افغان وارتا یا جو ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہو رہا تھا، امریکہ کی جنگ، یہاں دہشت گردی کی نام پہ جو جنگ ہوا، اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکلے، اس لیے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا، ہماری جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے، پوری پنجاب میں پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے، کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، کیونکہ امن نہیں ہے۔ امن کس وجہ سے نہیں ہے؟ کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے وہ فارن پالیسی ہمارے لیے ظاہر قاتل بنی ہوئی ہے، وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی، ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے، وہ ہماری حکومت ہے، آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دے کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے، آپ وہ نہیں کر رہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے اور ایک جرگہ بنائے، اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ ہاں، ہماری جو کنسرن